बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सियासत इक़्तिदार में उतार चढ़ाव का नाम है और शब रोज़ सियासी मैदान में हमें तब्दीलियाँ, हालात व वाक़यात बदलते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में है। और सियासतदान जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ कौमियतों और मुख्तलिफ़ हालात को लेकर बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम सराइकी वसेब के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो बहुत से सियासतदान जो हैं सराइकी वसेब के बासियों को बहुत से लॉलीपॉप भी देते रहे हैं और सराइकी सूबे की गर्दिश और गर्दान हम सुनते रहे हैं, ऐवानों में भी सुनते रहे हैं। दीगर पार्टियों के रहनुमाओं ने इसी नारे को लेकर बहुत से वोट भी हासिल किए हैं, लेकिन सराइकी वसेब के बासियों को उनके हकूक़ कभी नहीं मिल सके। वो हमेशा से ज़ब-ओ-हाली का शिकार रहे हैं और परेशान हाल रहे हैं और उनके बहुत से मुतालबात हैं। तो आज उनके मुतालबात को लेकर, उनके हालात व वाक़यात को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं सराइकी वसेब के हवाले से। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा दूं। तो मेरे साथ स्टूडियो में चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना मोहम्मद फराज नून साहब मौजूद हैं। फर्जंदे सराइकिस्तान का खिताब भी रखते हैं, तो फर्जंदे सराइकी ही हैं। तो बात का आगाज़ करेंगे राना मोहम्मद फराज नून साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बात का आगाज़ इस तरह करेंगे कि सराइकी वसेब के हवाले से नारे बहुत हैं और यही नारे ऐवानों में पहुँचे, ऐवानों में करारदादें इस हवाले से पेश की गई हैं, मगर खातिर खा नताइज आज तक बरामद नहीं हो सके। क्या वजूहात नज़र आती हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम फोरम पे हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारे दौर में बहुत सारे नए नए नारे और स्लोगन और लॉलीपॉप हमारे वसेब को दिए जाते रहे हैं। यही वजह है कि अब वसेब ज़ादों ने और वसेब के साथ मुंसलिक जो सराइकी कॉम्प्रेस जमातें हैं, जैसे कि सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अपना पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो अब हम बाकायदा इलेक्शन में इसीलिए जा रहे हैं कि हमें अब तक जो नारे मिले, जो स्लोगन मिले, वो सारे खोखले साबित हुए। तो अच्छा। इंशाअल्लाह हमारे दर्जनों हलकों में अपने नुमाइंदे वसेब ज़ादे अपने वसेब का नारा लेके, सराइकी सूबे के कॉज का नारा लेके, सराइकी हकूक़ और शनाख्त की बात लेकर आवाम में आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि हमें इसमें खातिर खा नताइज मिलेंगे और पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह मिलेगा। अच्छा नून साहब, मेरा बुनियादी सवाल वहीं पर मौजूद है कि ऐवानों में बात तो होती है, नतीजा नहीं निकल पाता, क्यों? जी, बात यह है कि अब तक मैं समझता हूँ कि उस खलूस से, उस म्यार से बात नहीं हुई। चंद लोगों ने बात की, वक्ती इलेक्शन के दौर में बात हुई और वो बात अपनी, आप समझ लें कि एक वक्त पानी का बुलबुला तो ज़रूर बनी, लेकिन उसने आगे जाके वो मौसर नताइज हासिल ना किए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं। वो लोग, वो पार्लियामेंटेरियन जो इस धरती से मुखलिस थे, उन्होंने बाकायदा अपने पार्टियों में भी और अपने सेनेट और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इजलासों में भी बारहा अपने बड़े वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में अपनी पार्टियों पर भी तनकीद करते हुए इस इशू को उजागर किया है और डिमांड की है कि हमें बेशक आप हमारे कोई फंड्स ना दें, वहाँ पे तरक्याती काम ना कराएं, लेकिन हमें सराइकी सूबे के ऊपर जो हमने वादा किया इस कौम से 6 से 7 करोड़ आवाम के साथ दरीना मुतालबा बार बार किया है, हमारा वो पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हालात तब्दील हो रहे हैं और जो पब्लिक का डे बाई डे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है अपने नुमाइंदों पर, अपने खित्ते के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पर, तो ये ज़रूर नतीजा खेज साबित होगा। अच्छा फराज नून साहब, ज़रा बात करते हैं, सुबह सराइकिस्तान कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में 5 सितंबर 2023 को हुई, अभी हालिया दिनों में ही हुई है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज इस्लामाबाद में हुई है। तो इस कॉन्फ्रेंस के कितने दूर रस नताइज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन तमाम मुल्क की नुमाइंदगी जो थी वो मौजूद थी। अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी नुमाइंदे मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी लोग मौजूद थे और हर पार्टी की तरफ
طرف سے لوگ وہاں پہ نمائندگی کر رہے تھے اور بالخصوص قوم پرست لوگوں کی طرف سے بھی بہت سے جو بڑے نام ہیں وہاں پر موجود تھے، تو دور رس نتائج کتنے دیکھتے ہیں اس کانفرنس کے؟ جی ڈیفینیٹلی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مثبت نتائج ہوں گے، دور رس نتائج ہوں گے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کانفرنس سنگ میل ثابت ہوگی صوبے کے قیام کے لیے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں فرسٹ ٹائم اس سطح پر ایک میچور ڈائلاگ ہوا ہے اور کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے۔ تمام پارٹیز کے سینیٹرز، منسٹرز اور ایم پی ایم این ایز نے وہاں پہ آ کر اس تمام ڈائلاگ سننے کے بعد اور وہاں پبلک ہیئرنگ بھی تھی، ان سے بھی کویسچن آنسر کیے گئے۔ اس طرح یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ وسیب کے تمام 7 کروڑ عوام وہ 2 صوبوں کے نام پر اپنے وسیب کی تقسیم نہیں چاہتے، وہ ایک صوبہ چاہتے ہیں اور اپنی شناخت کے ساتھ سرائکی صوبہ چاہتے ہیں۔ تو اس پہ اس کانفرنس کا نام بھی یہی تھا، صوبہ سرائیکستان کانفرنس، اور کنسنسس یہی ڈیولپ ہوا جس کے آخر میں یہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ رانا محمود الحسن صاحب نے جو پہلے سینٹ میں بل پیش کیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے، وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جس کو وسیب کی عوام نے تسلیم نہیں کیا، مسترد کیا، اور اس کے بعد یہ کنسنسس ہوا کہ وسیب کی عوام جیسے باقی 2 صوبوں کو اپنی شناخت کے ساتھ مطلب حقوق دیے گئے ہیں۔ 1970 سے پہلے بلوچستان نہیں تھا، 1970 میں بلوچستان کو ان کی شناخت اور حقوق دیے گئے، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ پختونخوا ایک صوبہ تھا جو قومی شناخت پر نہیں تھا، پختونخوا بھی ریسنٹلی بنایا کہ اس کو بھی شناخت دی گئی۔ تو سرائکی وسیب کے لوگ جو کہ 7 کروڑ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، ان کو شناخت سے کیسے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں یہ کنسنسس کے ساتھ یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ رانا محمود صاحب اب سرائکی صوبے کا بل بہت جلد سینٹ میں پیش کریں گے، اور وہ ہمارے فراز صاحب، آپ اس اعلامیے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبہ بنے گا اس کانفرنس کے بعد اور وہاں تک جو ہے عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ جو یہاں پر نمائندے موجود تھے وہ پہلے بھی نعرہ لگاتے رہے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں خورشید شاہ صاحب نے بھی نعرہ لگایا کہ ہمیں آپ ووٹ دیں تو ہم آپ کو صوبہ بنا کے دیں گے۔ اسی طرح پہلے مسلم لیگ نون کا کوئی ٹلٹ نظر نہیں آتا تھا اور وہ اس صوبے کے حوالے سے، اور صورتحال کچھ مختلف تھی، لیکن اب وہ بھی اسی نعرے کو لے کر میدان میں ہے۔ اور کچھ اور جماعتوں کی بات کی جائے جو ابھی سابقہ حکومتیں رہی ہیں تو انہوں نے بھی بڑی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ جی میں نے یہی بات کی کہ اگر انشاءاللہ اس خلوص کے ساتھ اور اس کو لے کے مؤثر انداز میں چلتے رہے تو یقیناً یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ اچھا، بننا تو یقیناً قدرت کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ وہ بننا ہے ایک دن، لیکن یہ سنگ میل ثابت ہوگا، ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی صوبے کے قیام میں، کیونکہ اس طرح ایک اسلام آباد مرکز میں یہ فرسٹ ٹائم یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا جس میں اس حد تک تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوئی اور انہوں نے اس پہ اتفاق کیا۔ میجورٹی کا اتفاق ہی کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس میں کچھ پرسنٹ لوگوں کی مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میجورٹی کا کنسنسس ہوا یہی ہوا کہ انشاءاللہ اب جو بل پیش کیا جائے گا وہ سرائیکی صوبے کا بل ہوگا، اور 2 صوبوں کا وسیب میں وائبل نہیں ہے قیام، اس لیے ایک صوبے کی بات ہوگی اور ایک صوبے کا بل پیش کیا جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم پیش رفت ہے، اور اس بنیاد پر ہمارا مقدمہ مضبوط ہوا ہے، اور انشاءاللہ مزید جب یہ بل پیش ہوگا اور اس پہ کنسنسس ہوگا تو مزید ہمارا مقدمہ مضبوط ہوگا۔ اچھا، مقدمہ تو مزید مضبوط ہوگا اس کانفرنس کے بعد، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایس ڈی پی کا کتنا کردار ہے اس کانفرنس کے حوالے سے اور کتنا اس نے زور دیا ہے؟ جی بالکل، ہم آرگنائزنگ میں ہم رانا محمود صاحب بھی میزبان تھے اور ہم بھی آرگنائزنگ ٹیم کا حصہ تھے۔ ہم نے بھی اپنے دوستوں کو، کچھ قوم پرستوں کو، پارلیمنٹیرین کو انوائٹ کیا، انہوں نے بھی کیا، اور یہ ہمارا ایک کنسنسس اور مشترکہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سٹیپ تھا جس میں ظاہر ہے وہ پارلیمنٹیرین تھے، پیپس ہال کی اپروول اور وغیرہ ان کے معاملات ان کے ذمہ تھے، رانا محمود صاحب کے سینیٹر تھے، اور یہ ہال بھی انہی کی ملحقہ ہے، تو باقی معاملات ہمارے مشترکہ تھے، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ کاز ہمارا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ہی ایونٹ تھا جس میں رانا محمود صاحب ہمارے ہم نوا تھے۔ اچھا، دیگر جماعتوں نے آپ کا اس ایونٹ میں ساتھ دیا ہے، یہ فرمائیے گا کہ ایس ٹی پی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ کیونکہ ڈھیر ساری جماعتیں وجود رکھتی ہیں، اور اب جس طرح آپ نے مجھے آغاز میں بھی کہا کہ آپ کو ووٹ میں الیکشن میں جانے کا جو ہے حق حاصل ہو چکا ہے، تو کس طریقے سے پاپولر ووٹ گین کریں گے؟ کیا پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے؟
جی ایس ٹی پی میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ مختلف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں وسیب میں، لیکن سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی رجسٹرڈ جماعت ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گزشتہ 4 سال قبل رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور ہرن کا نشان جو ہمارے وسیب کا ایک بہت پیارا جانور سمجھا جاتا ہے، ہرن کچھ لوگوں کا شعر ہے، وہ تو درندہ ہے، خیر اس کا کام چیر پھاڑ ہے، ہمارا بہت معصوم جانور اچھا ہرن جس سے لوگ پیار کرتے ہیں، تو اس نشان کے ساتھ ہم انتخابات میں اپیئر ہوئے ہیں، ہمارے درجنوں لوگ اس پہ انشاءاللہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ہمیں واضح کامیابی ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ ایس ٹی پی کا منشور پہلے دن سے ہی واضح یہ تھا کہ یہاں پہ تمام جو وسیب زادے ہیں، وسیب میں بسنے والے ہیں، وہ سن آف سائل ہیں، اب کوئی مہاجر نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کر ہم اپنا سرائیکی صوبے کا قیام چاہتے ہیں، اپنی شناخت اور اپنے قومی حقوق کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے، اور اس میں ہم نے تمام اقلیتوں کو جو حقوق ہیں ان کے اس کو بھی تسلیم کیا، اور ان کے جو اسلام کے مطابق ان کا احترام بتایا تھا، وہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ آبی وسائل کی تقسیم کے لیے جو علاقے ناگزیر ہیں ہمارے صوبہ سرائیکستان میں شامل ہونا، ان کو شامل کرانا، جس میں جھنگ، بکھر، میاں والی ہیں، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ اور عام آدمی کی، کسان کی، جو ہمارے وسیب میں زراعت بیک بون آف پاکستان ہے، اور ہمارا وسیب 90% آپ کہہ لیں کہ ایگریکلچر بیلٹ ہے، زراعت پر انحصار ہے، تو اس کی ترویج کے لیے کسانوں کے لیے زراعت پیکج، کسان پیکج، اس کا جو ہے ترجیح طور پر ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ارسا میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری وسیب کی نمائندگی نہیں، ہر صوبے کی نمائندگی ہے، لیکن ہمارا صوبہ بھی تسلیم کیا جا چکا ہے، اس کا الگ سیکریٹریٹ بن چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ابھی ہمارا کانفرنس میں بھی یہ جو قراردادیں پیش ہوئیں ان میں یہ مطالبہ تھا کہ صوبہ بننے سے قبل ہی ہمارا نمائندہ ارسا میں شامل کیا جائے سرائیکی وسیب، کیونکہ ایگریکلچر بیلٹ ہے اور اس کے تمام مسائل کو وہ مقامی بندہ اچھا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فراز صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں، مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور واپس آ کر ذرا سرائیکی وسیب کے مسائل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور دیگر پارٹیوں کا جو وہاں پر کردار ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، تو ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، سرائیکی وسیب کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بریک سے پہلے ہم ایس ڈی پی کے جو مینیفیسٹو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور چیئرمین ایس ڈی پی رانا محمد فراز نون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایس ڈی پی کے مینیفیسٹو کے بارے میں بتایا، اور بہت سے انہوں نے بھی باتیں کی کہ سرائیکی وسیب کے باسیوں کے لوگوں کے لیے وہ بہت سے اقدامات کرنے جا رہے ہیں، لیکن فراز نون صاحب میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے کہ بہت سی پارٹیوں نے اس طرح کے بہت سے نعرے لگائے ہیں، ان میں بھی کچھ سملیرٹی موجود ہے، لیکن آپ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں سرائیکی وسیب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں اور آپ اس پاپولر ووٹ کی دوڑ میں شامل ہو سکیں؟ دیکھیں حسن بھائی، ہم نے اب تک صرف نعرے نہیں لگائے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ وسیب میں سیلاب ہو، وسیب میں کوئی خشکسالی ہو، آفت ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایون کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہے، ہم اپنے سورس اب خود جنریٹ کرتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ جو ابھی گزشتہ سیلاب گزرا، جو ابھی حالات آ رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے ہم نے وہاں پہ جا کے اپنا جو بھی استطاعت تھی وہاں کیمپ تقسیم کیے، وہاں راشن تقسیم کیا، اور بہت سارے ایسے ایشوز جو معاملات آئے ہیں وسیب کے ساتھ، کوئی انفرادی طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے، کوئی ایشو ہے، تو ہم کھڑے ہوئے ہیں وسیب کی عوام کے ساتھ۔ تو ابھی تک ہم نے ان سے ووٹ 14 سال تو ہم نے ان سے ووٹ نہیں مانگا، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی پارلیمانی سیاست کا حصہ بننا یا اقتدار یا کرسی حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہم اپنی یعنی آپ کا مقصد اقتدار کے ایوانوں تک آنا نہیں، بلکہ وسیب کے باسیوں کے مسائل حل کرنے کو آپ نے ترجیح بنیادوں پر رکھا، لیکن اب آپ کو اپنی حکمت عملی بدلنے کا خیال ہے؟ کیونکہ اب ہمارے بہت سارے لوگوں نے جو کہا کہ پارلیمنٹیرین نے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہمارے وسیب سے منتخب ہو کر اس نعرے کو استعمال کیا، جیسے سابقہ دور میں پی ٹی آئی نے 40 ایم این اے ایم پی اپنے بنوائے، صوبہ محاذ جو بنا ان کا 100 دنوں میں صوبے کا نعرہ لگا کر، لیکن تاریخ یہ شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا، انصاف کے نام پہ آنے والی حکومت بھی ہمارے وسیب کو انصاف نہ دے سکی۔ جو 100 دن میں صوبے کا وعدہ تھا وہ سب سیکٹریٹ پہ ڈھیر ہو گیا، اور سب سیکٹریٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی پین کلر ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مکمل آئینی فیڈریٹنگ یونٹ چاہیے، مکمل صوبائی
خود مختاری چاہیے، ہمیں مکمل اکائی چاہیے جس کی سینٹ میں نمائندگی ہو اور بااختیار صوبہ ہو، جیسے باقی 4 صوبے ہیں۔ 5واں صوبہ گلگت بلتستان بھی بااختیار صوبہ نہیں ہے، مکمل صوبہ نہیں ہے، جس کی سینٹ میں بھی نمائندگی نہیں، ہمیں ایسا صوبہ بھی نہیں چاہیے۔ اور سیکٹریٹ تو ویسے بھی یہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا تیتا اچھا، میں آدھا بٹیر بنا دیا سیکٹریٹ گیا۔ کی طرف آتا ہوں، پاپولر ووٹ کی حکمت عملی بتائیے گا۔ جی، پاپولر ووٹ الحمدللہ ہم نے سرو کیا ہے۔ اس وسیب میں ہر ایشو کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، چاہے سیلاب کی آفت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو وسیب کی عوام باقی سب کو آزما چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں عوام کی طرف سے ہی فورس کیا گیا کہ آپ الیکشن میں آئیں۔ ہم نے اپنی جماعت جب رجسٹرڈ کروائی تو اس کے پیچھے وہی عوام کی ڈیمانڈ تھی کہ اس خطے کے لوگوں کو اس سلوگن اور اس خطے کی حقوق کی جنگ لڑنے والے لوگوں کو جو یہ سلوگن اٹھا کے کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں ان پارلیمان لوگوں کا، خود آگے آئیں اور ہماری نمائندگی کریں اور وسیب میں جائیں، تو تب ہم یہ اس سلوگن کے ساتھ آئے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وسیب کی عوام اس سلوگن کا ساتھ دیں گی، ہمارے نظریے کا ساتھ دیں گی، ہمارے مینیفیسٹو کا ساتھ دیں گی، کیونکہ یہ ہمارا نہیں، ان کی نسلوں کی بقا کا مشن ہے۔ ان کا سب سے بڑا اس وقت وسیب کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا سرائیکی پروونس اور شناخت اور حقوق یہ دیے جائیں۔ اگر دیگر پروجیکٹ کچھ ترقیاتی نہیں بھی ملیں گے تو اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ اس بڑے مقصد کی خاطر بہت سارے چیزوں پہ، بہت سارے ایشوز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کا درینہ مطالبہ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں سرائیکی پروونس خود مختار صوبہ اچھا، الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو ہے پاکستانی سیاست میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے جس طرح کہا کہ بہت سی پارٹیوں کے ساتھ آپ نے مل کر کام کرنا ہے، اور ابھی بھی جس طرح یہ کانفرنس ہوئی تو اس میں بہت سی پارٹیاں شامل ہوئیں اور بہت سے لوگ آئے اور بہت سی پارٹیوں کی نمائندگی بھی رہی، بہت بڑے بڑے سیاستدان بھی آئے، تو کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ جی ابھی تک تو کوئی ایسا ہمارا پلان یا کلیئر بات نہیں ہے۔ باقی کچھ ریجنل وفاقی پارٹیوں میں باقی کچھ ریجنل جماعتیں ہیں جن سے ہمارے اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ ویلنگ بھی ہیں کہ ہمارا ایک کنسنسس ہو، جس میں عبداللہ حمید گل ہماری کانفرنس میں بھی آئے تھے، تحریک جوانان پاکستان، نوجوان پاکستان، اس طرح شہیر سیالوی صاحب ہیں، اور وسیب سے کچھ جماعتیں ہیں، امن ترقی پارٹی جس کے چیئرمین فائق شاہ صاحب ہیں، وہ جماعتیں ہیں جو ہمارے ایشو کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا چکی ہیں کہ الگ صوبہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، اور باقی صوبے بھی اگر کہیں ڈیمانڈ ہے تو ان کو بھی ان کا حق اگر وہ وائبل ہے اور اس سطح پہ ہے کہ وہ ایک آئینی صوبہ بن سکتا ہے تو ان کو بھی ملنی چاہیے، تو وہ ہمارے ساتھ ایک کنسنسس کی بات ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ایک ہمارا الائنس کی صورت میں کوئی واضح موقف سامنے آئے۔ اچھا نون صاحب، وفاقی جماعتوں کی جانب جانے کا کوئی ارادہ ہو؟ وفاقی جماعتوں کیونکہ ابھی ان کی نمائندگی بھی رہی ہے اس کانفرنس میں۔ ابھی تک تو ایسا ہمارا کوئی پلان نہیں، اگر کوئی جماعت ایسی کوئی آئی ممکنہ اقدامات جو ہمارے ساتھ آ کے ہمارے پیرامیٹرز، ہمارے نظریے، ہمارے ایشو کو، ہماری جو سمجھے کہ تحفظات ہے وہ دور کر سکے، تو بات ہم کیونکہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے پیرامیٹرز کو فرسٹ رکھ کے۔ اچھا فراز صاحب، یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے کہا جیسا ہم نے کہا کہ سرائیکی وسیب اور سرائیکستان صوبہ بنانے کے حوالے سے بہت سے نعرے لگے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بہت سی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور ابھی جو سابقہ حکومت رہی ہے انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی، اور جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ نے بات کی، تو کیا بنیادی اعتراضات ہیں، کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے اس کے باوجود بھی؟ جی اصل میں سیکٹریٹ کے اوپر ایک ایشو یہ تھا کہ ابھی جو پی ٹی آئی اس کو لے کے آئی، اور پی ٹی آئی کے دور میں ہی اس کے بہت سارے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا یہاں سینٹرل پنجاب سے، جس میں چیف سیکرٹری کی طرف سے وہ کہا جا رہا ہے اور کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے۔ عثمان بزدار صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور اسی جماعت کے وزیر اعلیٰ تھے جو سیکٹریٹ وہاں پہ قیام کرا رہی تھی۔ تو اس نوٹیفیکیشن کے تحت تمام جو سیکٹریٹ سب سیکٹریٹ کے ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ اپنے وہاں کے انتظامی معاملات میں خود مختار ہوں گے، ان کے تمام اختیارات کو سلب کر لیا گیا۔ تو وہاں سے ہمارے تحفظات مزید بڑھ گئے کہ اگر اس حکومت کی موجودگی میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے جانے کے بعد تو وہ بالکل مطلب ایک نام برائے نام ہی وہ سب سیکٹریٹ رہ جائے گا۔ ابھی جو منظر سامنے آ رہا ہے
وہ بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ سیکٹریٹ ابھی جیسے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے تقریباً. اور پھر پی ڈی ایم بھی تو آئی ہے. پی ڈی ایم کے دور میں کوئی اتنا فعال کردار سیکٹریٹ کے لوگ نہیں کر سکے, اور وہ ایون کہ ٹرانسفر تبادلوں کے لیے بھی ان کو اپروول سینٹرل پنجاب سے لینی پڑتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ خزانے پہ بوجھ ہی ہے کہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, ہمارے وسیب کے جو رائٹس ہیں فنڈ ہے وہ بھی ان پہ استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے برعکس لوگوں کا کام پھر وہی سینٹرل سیکٹریٹ اور تخت لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ان کو اپنے کاموں کے لیے وہاں بھی وہ دھکے کھائیں, پہلے ملتان بہاولپور جائیں, پھر آخر میں سیکٹریٹ لاہور کا ان کو دورہ کرنا پڑے. تو اٹس مین کہ اس سے تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا, ہمیں جب تک مکمل آئینی صوبہ نہیں ملتا ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اچھا فراز صاحب, جس طرح ابھی آپ نے ملتان اور بھاولپور کی بات کی ہے, بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز کو بھی لے کر آپ کے بہت سارے اعتراضات ہیں, تو وہ کیا اعتراضات ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ تخت لاہور کی طرف کوئی تحریک چلانے کا کوئی ممکنہ ارادہ ہے وسیب کے باسیوں کا, اور اس میں آپ کی پی ایس ڈی پی کا کیا کردار ہوگا؟ جی بالکل. ایک جو یہ بات ہوتی ہے بہاولپور کی, ڈی جی خان کی تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کچھ اختر مینگل صاحب نے کوئی ایک جلسہ کیا تھا, اس میں بات ڈیمانڈ کی تھی ڈی جی خان کو بلوچستان کے ساتھ ملایا جائے. جو وہاں کے خود جو بلوچ اور سرائکی وسیب کے ساتھ تعلق رکھنے والے قوم پرست تھے, انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور وہاں پہ احتجاج کیا, اور بہت ہی شدید احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا کہ اب ہم وسیب میں آ کے بس گئے ہیں, ہماری قبریں یہیں ہیں, خوشیاں غمیاں یہیں ہیں, اب ہم بلوچستان کے ساتھ نہیں جانے چاہتے. باقی رہی بہاولپور کی بات, وہ کچھ وہ جماعتیں جو کہ ہمارے ایشو کو تسلیم نہیں کرتی دل سے, جو ایکچولی اس کے خلاف ہیں, وہ اس کو کنڈیم کرتی ہیں, جو نہیں چاہتی کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہو, وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام ہو, جو چاہتی ہیں کہ اقتدار ہماری مٹھی میں رہے اور وسائل ہمارے پاس رہیں, جس میں ہمیشہ ہم نے مسلم لیگ نون کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا. اور انہوں نے بھی ہمارے اوپر بہت سارے ریاستی جبر کیے, غنڈہ گردی کی, 3 بغاوت کے مقدمات میرے پہ ہوئے اور میرے ساتھیوں پہ ہوئی, پولیس کریک ڈاؤن ہوتے رہے. خیر یہ ان کا مطلب اپنا طرز ہے اور ہمارا اپنا طرز ہے. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ تقویت نہیں پکڑ سکا کہ وسیع میں 2 صوبے ہوں یا 2 سیکٹریٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو. جب یہ سیکٹریٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اس وقت بھی ہم نے بہت احتجاج کیا, اور ہم نے کہا کہ ملتان ہی کیپٹل سوٹیبل ہے, یہ سینٹرل پلیس ہے, سینٹرل ہب ہے, تو اسی کو سینٹرل مرکز بنایا جائے. تو پھر وہ کافی سارے سیکٹریز کو ملتان بٹھایا گیا. اچھا فراز من صاحب, اضلاع کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ اس کے حوالے سے بھی وسیب کے باسیوں کے بہت زیادہ تحفظات ہیں, حالانکہ بل بھی پیش کیا گیا, اس میں 13 اضلاع کی بات کی گئی. تو آپ کے اور بالخصوص وسیب کے باسیوں کی نظر میں کون کون سے اضلاع جو ہیں سرائیکستان میں شامل ہونے چاہیے, اس کے حوالے سے؟ جی بالکل, ابھی یہ اس کانفرنس میں بھی ہمارا یہ قرارداد جو پیش ہوئی, اس میں ہم نے کہا کہ 3 تو یہ ڈویژن ہو گئے, ملتان ڈویژن, بہاولپور ڈویژن, ڈی جی خان ڈویژن, اس کے علاوہ بکر, جنگ, میاں والی, خوشاب, یہ وہ علاقہ ہے جو ہمارے آبی وسائل کی گزرگاہ ہے. ابھی بکر سے افضل ڈھانڈلا صاحب نے ابھی یہاں پہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہمیں کیوں نہیں شامل کیا جا رہا سرائیکی صوبے میں, جبکہ ہماری سرائیکی ثقافتی, سیاسی, ہر طرح کی جو جڑت ہے, جو ہماری مطلب نسبت ہے, وہ ملتان کے ساتھ ہے, سرائیکی وسیب کے ساتھ ہے, جبکہ ہمیں لاہور کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے. ہمارا ہائی کورٹ بھی ہمیں ملتان کا سوٹ کرتا ہے, ہمیں باقی دیگر معاملات میں بھی ملتان ہمیں 2-2.5 گھنٹے کے سفر ہے, لاہور جبکہ اس سے دگنا ہے. تو یہ انہوں نے اپنا وہاں پہ بطور سن آف سوائل, دھرتی زادے ہونے کی حیثیت سے بکھر کی عوام کا اور اپنا وہاں پہ مطالبہ پیش کیا. اسی طرح سناولا مستی خیل. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اسی اضلاع کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں. سرائیکی وسیب کے حوالے سے سچ ٹی وی کا اسپیشل پروگرام چل رہا ہے, ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक जी नाज़रीन। सराइकी वसेब के बासियों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और चेयरमैन एसडीपी राना मोहम्मद फराज नून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजलाह के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और बहुत से इजलाह को लेकर सराइकी वसेब के बासियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जबकि बहुत से इलाकों को मुख्तलिफ सूबों के साथ ज़म करने की बातें की जाती हैं। फराज नून साहब, आप समझते हैं कि जो अभी आने वाली हुकूमत है उसके सामने आप अपने मौक़िफ़ को रखेंगे और किसी हद तक ये आपके जो मकासद हैं सराकिस्तान सूबे को लेकर वो हासिल कर सकेगी सराकी वसेब की आबादी? जी डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा। देखें कि अभी जो भी हुकूमतें पहले भी आई हैं, ज़ाहिर है इसी वसेब से भी उनकी बड़ी एक मेजॉरिटी मुंतखब होकर आती है और वो इस वसेब के दरीना मुतालबे को इग्नोर या रद्द नहीं कर सकते। अगर वो रद्द करेंगे तो उनको अपनी आवाम से इतना शदीद रद्द अमल आएगा कि उनको मजबूरन इसे तस्लीम करना पड़ेगा। इवन कि मुस्लिम लीग नून जो पहले इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करती थी तो उसे बहुत सारा रद्द अमल मिला वसेब से और इलेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफ़ीट हुआ, बहुत ही बुरे नताइज मिले। तो उसके बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की। तो इसी तरह जो भी हुकूमत आएगी, अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस जमात की होगी या कंसेंसस के साथ बनेगी, लेकिन कोई ना कोई हिकमत अमली तो तैयार होती है, क्योंकि फॉरसी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा होता है बैकडोर। तो हो सकता है हमारे अपने भी कुछ नुमाइंदे पार्लियामेंट का हिस्सा हों और इंशाअल्लाह बल्कि अल्लाह के करम से होंगे तो ज़रूर वो बात उजागर होगी, वहाँ पे हमारा मुकदमा इशू हाईलाइट होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत चाहे वो किसी कंसेंसस के नतीजे में हो या किसी एक जमात की, इस इशू को इग्नोर नहीं कर सकेगी। अच्छा, नून साहब ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि जिस तरह हमने बात का आगाज़ पार्लियामेंट में उठने वाली आवाज़ से किया तो बहुत बड़े बड़े जागीरदार, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े सरदार जो हैं वो इक़्तिदार में रहे भी हैं, उनका बहुत बड़ा नाम भी रहा है, वजारतों में भी वो रहे हैं। हमारे बहुत से साबिक़ वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ भी सराइकी वसेब से रहा है। तो इसके बावजूद अगर सराइकी वसेब के लोगों की पसमानदगी के हवाले से बात की जाए तो आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? क्यों इतना पसमानदा रह गया ये इलाका और लोग जो हैं पसमानदगी का शिकार हैं? जी हसन भाई, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी की पोस्टें, बहुत सारी शख्सियात हमारे वसेब से पार्लियामेंट का हिस्सा रहीं, लेकिन हमें दो मसाइल का हम सामने है। एक तो ये कि ये लोग उस हद तक मुखलिस नहीं जितना आप कह लें कि किसी कौम परस्त जमात का कोई रहनुमा हो सकता है। ये उस हद तक अपने वसेब के इस एजेंडे स्लोगन के साथ मुखलिस नहीं। उनके मुख्तलिफ जैसे ही वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं कि मुझे किसी तरह मिनिस्ट्री मिल जाए, फ्लैग लग जाए, प्रोटोकॉल मिल जाए, मुझे ये फ़ंड्स मिल जाएँ, ये मेरे कर्ज़े माफ़ हो जाएँ। तो उस वजह से वो हुकूमतों के आलाकार बन जाते हैं और उनकी आवाज़ बोलने लगते हैं। यही मसला अभी सुबह महाज के लोगों से हुआ, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब, दरिशक साहब और दीगर रहनुमा थे। जैसे ही वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, वो मसलियतों का शिकार होते गए। खुसरो साहब ने अपने घर में 2 वजारतें ले लीं अपने भाई की, अपने उसके शुगर मिलों के कर्ज़े माफ़ करवाने में लग गए और दूसरे मामलात में जो आपके सामने आते रहे। दूसरा ये इशू है कि जो हमारा बन भी जाता है, जैसे उस्मान बुज़दार थे, तो क्योंकि मरकज़ लाहौर है, तख्त लाहौर से तमाम मसाइल कंट्रोल होते हैं, तमाम मामलात उधर से फ़ंड रेजिंग वहीं से होती है, तो वो उसके आगे डिमी होता है। क्योंकि अभी भी जो आपने सुना होगा मुख्तलिफ मीडिया के सामने उस्मान बुज़दार ये एतराफ़ करते हुए नज़र आए कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और वो कोई खातिर ख़्वाह वसेब में बड़ा प्रोजेक्ट भी ना ला सके क्योंकि उनके पीछे आपको पता होगा कि डोरियाँ कोई और हिलाता था, उनके मामलात कोई और चलाता था। तो ऐसे डिमी लोग आगे तो वसेब में लाई जाती हैं, लेकिन उनको ना उनके पास अख्तियार होता है, ना उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, ना ही ऐसा बंदा आने दिया जाता है कि जो अपने वसेब की जंग लड़ सके, दबंग आदमी नहीं, हो। आप वसेब की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पंजाब के लिए कुछ नहीं किया और पंजाब में भी वो बारहा ये कहते रहे कि मैं तो कुछ नहीं कर सका, और हालांकि वो वसीम अकरम प्लस का खिताब अपने पास रखते थे। जी, वो पंजाब में क्या करते मैं तो कह चुका हूँ, वो तो डिमी लगाए गए थे, जिसका बाद में सब ने एतराफ़ भी किया। उनकी क़यादत की तरफ से भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी पाई जाती थी उनकी अपॉइंटमेंट पे, और किसी काबिल आदमी को इसलिए नहीं लगाया जाता कि वो अपने वसेब का मुकदमा लेके आगे ना आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम कायम नहीं होगा,
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سرائیکی صوبے کے قیام کی صورت میں ہوگا، تب تک جو بھی بندہ آئے گا وہ تخت لاہور کا اعلیٰ کار اور ڈمی ہوگا، اس نے ہمیں کچھ فائدہ نہیں دینا۔ اچھا نون صاحب، یہ فرمائیے کہ قوم پرستوں کی بات آپ نے کی، اور بحیثیت اگر قوم پرستوں کے لفظ کو بھی دیکھا جائے، قوم پرستوں کے نعرے کو بھی دیکھا جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ عقائد پہ اثر انداز ہو سکتا ہے پورے ملک کی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہاں پر بات ہوتی ہے تو پھر ہزارہ والے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی والے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ تو ہے ہی ہے، اور یہ ساری صورتحال۔ نہیں دیکھیں، اس وقت یہ بہت ساری آپ نے صحیح کہا تحریکیں ہیں پاکستان میں صوبوں کی، لیکن کسی تحریک کو بھی اتنی تقویت نہیں ملی، اور اس تسلسل کے ساتھ اس وقت پارلیمنٹ کے فلورز پر ڈسکس نہیں ہو رہی، یا اس کا ایشو آگے اتنا نہیں آیا کہ اس کو سینٹ میں بل پیش کیے گئے ہوں۔ اور یہ لاجیکلی آپ دیکھ لیں کہ پنجاب جو ہے سب صوبوں سے حجم میں بڑھا ہے، اس کی آبادی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 کروڑ ہو چکی ہے، جو کہ 120 ملک دنیا کے ایسے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے کم ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے ملک آتے ہیں، کینیڈا آتا ہے، اس میں ترکی آتا ہے، اس میں بہت سارے ترقی یافتہ ممالک آتے ہیں، تو ان میں صوبے زیادہ ہیں اور آبادی کم ہے، لیکن ہمارا ایک صوبہ اتنا بڑا حجم یہ پوری فیڈریشن کو امبیلنس کر رہا ہے۔ ملک کی مطلب 62% آبادی ایک صوبے میں، اور باقی سارے 3 مل کے بھی اس کو کمپیٹ نہیں کرتے، تو یہ جو امبیلنس آف ہے فیڈریشن ہے، یہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب کسی کی صرف پنجاب پہ حکومت بن جاتی ہے تو وہ پورے ملک پہ قابض ہو سکتا ہے، ایون کہ اگر سندھ اس کو نہیں چاہ رہا، اس کو کے پی کے نہیں چاہ رہا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جیسے یہ پنجاب تقسیم ہوگا، یہ آئینی اور مطلب آپ کہہ رہے ہیں معاشی ماہرین اس پہ کنسنسس کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب کے دور میں پوری یہ ایک جو کمیٹی بنی تھی فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں، سینیٹر فرحت اللہ بابر کی، تو اس نے 120 صفحات پہ مرتب یہ رپورٹ قائم کی تھی کہ اس پنجاب میں 2 صوبے وائبل ہیں اور ان کے ریسورسز اس طرح جنریٹ ہوں گے، اور انہوں نے تمام فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ کے اچھا فیکٹ اینڈ فگرز تو سامنے رکھے، لیکن وسیب کے عوام کے حالات نہیں بدلے۔ وسیب کے عوام اسی طرح اسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو صوبہ بننے سے ہوگا نا صحیح۔ اچھا وہ جب تک صوبہ نہیں بنتا تو ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے نا۔ دیکھیں ٹھیک ہے ملک بھی کرائسس میں ہے، مانتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو فیکٹریز میں، انڈسٹریل ایریاز ہیں، لاہور میں بھی بہت سارے ہیں، گجرانوالہ گجرات، تو ان کو جاب نہ ملے، لیبر تو مل ہی جاتی ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس نہ انڈسٹری ہے، نہ وسائل ہیں، زراعت ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہمیں سیلاب مار رہا ہے، کبھی ہمیں پیاس مار رہی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا صوبہ بنے گا، ہم اپنے کسان کو بھی خوشحال کر سکیں کہ ہم وہاں انڈسٹری زون قائم کرا کے اپنے لوگوں کو روزگار کے مہیا دیں گے، اور لاکھوں لوگ جب یہ صوبائی سیٹ اپ بنے گا انشاءاللہ، اس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، وسائل آئیں گے، اور ترقی کی نئی راہیں متعین ہوگی جو ہمارے لیے انقلابی ترقی ثابت ہے۔ اچھا رانا صاحب، جنوبی پنجاب کے نام کو لے کر بھی بہت سے تحفظات ہمیں سامنے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ چند لوگوں کے خدشات ہیں، لسانیت کو لے کر تحفظات ہیں کہ سرائیکی صوبہ نہیں ہونا، سرائیکستان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جنوبی پنجاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے حوالے سے بھی باسیوں کے بہت سے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ جی اس سوال کا سامنا میں شروع میں تو ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایشو بھی دم توڑ گیا۔ اچھا جب رانا محمود الحسن جیسے وہ وسیب زادے جو باہر سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، اور اب ہم ان کو وسیب زادہ تسلیم کر چکے ہیں، وہ اردو سپیکنگ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس دھرتی میں آ کے بس گئے ہیں، یہ سرائیکی وسیب ہمارا ہے، ہم سرائیکی ہیں، اور اس میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دفن کر کے اپنی جڑیں اس دھرتی میں لگا دی ہیں۔ اب کوئی مہاجر نہیں رہا، کوئی باہر کا نہیں، ہم سب ایک ہیں، اور وہ مسائل جو آپ کو کراچی اور سندھ میں نظر آتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوں گے۔ یہ محبتوں کا خطہ ہے، ہمیشہ سرائیکی وسیب نے باہر سے آنے والوں کو سب سے زیادہ ویلکم کیا، یہی وجہ تھی کہ لاہور بارڈر تھا، اور سرائیکی وسیب میں لوگوں کی بہت بڑی مائیگریشن ہو کے آئی، وہاں ان کو ایم پی ایم میں نے منسٹر بنایا گیا، پیار دیا گیا، عزت احترام دی گئی، اور رشتہ داریاں قائم ہو چکی ہیں، اب تو سب ضم ہو چکی ہیں۔ تو اب ایسا وسیب میں ہمارے کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ آج تک کوئی لسانی جھگڑا وہاں پہ آپ دیکھ لیں کوٹ نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ ایسا فرسٹریشن جو لسانیت کی بنیاد پہ ہو، تو ہم نے ہمیشہ اس کی تعصب کی نفی کی ہے، ہم نے ہمیشہ ان تمام چیزوں کی جو نفرت کو ہوا دیں اس کی نفی کی ہے۔ یہ خطہ محبتوں کا امین ہے، صوبہ بھی سب کا ہوگا،
اور ہم تمام وہاں پہ بسنے والوں کے ایکول رائٹس مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پنجابی بھائی اردو بھائیوں کے بچے کیونکہ تعلیم میں اس وقت وہ آگے ہیں سرائکیوں سے, تو وہ اس وقت بیوروکریسی میں بھی آگے ہوں, تو یہ سب کا خطہ ہے. اچھا نون صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں جہاں ابھی تعلیم کی آپ نے بات کی، بہت سے لوگ بہت آگے چلے گئے اور بہت امبیلنس سچویشن، ڈفرنس بھی آ چکا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرائیکستان بننے سے یہ بہت جلد ختم ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کبھی خشک سالی ہوتی ہے، کبھی سیلاب ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں بھی کوئی ممکنہ اقدامات نہیں کیے جاتے، تو آپ کے خیال میں سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ جی وہ ہے نا پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، تو ہمیں بہار کی امید ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں نے آپ کو ایک پیپر دیا جس میں تمام ہم نے چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ یہ ہمارا اس طرح استحصال اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں کہ حسن بھائی ابھی ہمیں فنڈ سے زکوٰۃ خراج ملتا ہے 7%, 8%, 9%, بڑی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی جائے 10-12%. جب ہم اپنے وسائل, ہم پنجاب کا 50% ہے, ہم زراعت کی بعد میں ملک کو 75% ریونیو فراہم کر رہے ہیں. ملک کے 90% کاٹن کپاس ہمارا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں پہننے والا جو کاٹن ہے وہ لباس اور کفن ہمارے وسیب سے 90% ہمارے وسیب کا ہے. تو الحمدللہ جب ہمارے وسائل ہوں گے, ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ہوگی, وسائل منصفانہ تقسیم, ہمیں رقبے اور آبادی کے حساب سے فنڈز برابر ملیں گے. تو جب ابھی گزشتہ سالوں میں 890 ارب جب فنڈ ملا پنجاب کو, تو ہمیں اس میں سے صرف 42 ارب دیا گیا جو زکوٰۃ خراج 2-4% بنتا تھا. اسی طرح مختلف ٹائم میں مختلف استحصال کا ریشو تبدیل ہوتی رہی لیکن حالات وہی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں مکمل وسائل ملیں گے, ہم اپنے کسانوں کو ڈیولپ کریں گے, خوشحال بنائیں گے. وہاں جو ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں یا بند بنیں گے, وہاں کسان پیکیج اناؤنس ہوں گے, وہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے انڈسٹری کی طرف ہم جائیں گے. صحیح ہم وہی بات ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اور امید کرتے ہیں کہ سرائیکی وسیب کے جو باسی ہیں ان کی سنوائی ہو سکے, ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں. اور بہت شکریہ چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا محمد فراز نون صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, سچ اسپیشل کی جانب سے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, اور دعا گو یہی ہیں کہ سرائیکستان کے باسیوں کی سنوائی ہو سکے, اور جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں صرف میز پر نہ رہیں بلکہ ان کے اوپر عملی اقدامات بھی ہو. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.